बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। जो सूरत हाल है वो इस वक्त मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उसमें हर तरफ अफवाहें हैं, एक कन्फ्यूजन है और मीडिया कोई भी ऐसी वजाहत, ऐसी बात, मुस्तनद बात नहीं कर रहा, लेकिन अफवाहों को प्रमोट किया जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत कुछ इस वक्त मैं समझता हूँ कि वाज़ेह नहीं है, जिसकी वजह से एक तज़ब्ज़ब है और उसी की वजह से अफवाहें बार बार जन्म ले रही हैं। मसाइल वही हैं, एक तो इलेक्शन, उसकी तारीख़ जो कि इमरान खान मांग रहे हैं, दूसरा जो कातिलाना हमला हुआ उसकी FIR दर्ज करवाने का किस्सा, तीसरा मामला आज़म सवाती साहब को इंसाफ देने का, वो चल रहा है, और इन सब के साथ साथ जो सर फहरिस्त है वो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट का किस्सा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट के लिए मुझे पता नहीं कि GHQ ने अपनी समरी वगैरह मूव की है, कोई नाम भेजे हैं या नहीं भेजे, लेकिन लंदन से सुनने में आया कि सीनियर मोस्ट आदमी को जनरल को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया जाएगा, लेकिन अफवाहें ये हैं कि वो सीनियरिटी लिस्ट को भी कुछ हेरा फेरी की जा रही है। ये जो हेरा फेरी है सीनियरिटी लिस्ट की, वो की इसी वजह से जा रही है कि कहने को सीनियर मोस्ट आदमी, सीनियर मोस्ट जनरल जो है उसको चीफ लगा दिया जाए, लेकिन हो वो शरीफों की मर्ज़ी का। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये हो नहीं सकता कभी भी कि शरीफ फैमिली जो है वो 100% मेरिट पे अपॉइंटमेंट करे किसी की, क्योंकि इनकी नफ्सियात में ये चीज़ वाज़ेह है कि कुछ न कुछ टिल्ट के जी जो बंदा हमें सूट करता है हमने उसको चीफ लगाना है। बासूरत इस पे उंगलियां उठेंगी, क्योंकि थोड़ी सी भी कंट्रोवर्सी अगर हुई तो हालात इतने ख़राब हैं, पोलराइजेशन इतनी ज़्यादा है कि उस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए भी मुश्किलात होंगी, उसके लिए चैलेंजेस तो पहले ही बहुत हैं, उसके लिए भी मुश्किलात होंगी, और बाहर मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो भी अपनी गेम खेलने से बाज नहीं आएंगी। यहाँ पे इंफॉर्मेशन का कोई चूँकि मुस्तनद रास्ता ज़रिया नहीं है, तो अफवाहों में भी बाज़ लोग ऐसे हैं जो बड़े एतमाद से बात करते हैं, उनमें नजम सेठी हैं जिनकी कुछ रसाई भी होती है हक़ाइक़ तक भी या ख़बरों तक। दूसरी तरफ यह है कि उनका मियां नवाज शरीफ वगैरह के साथ, उस कैंप के साथ भी उनका ताल्लुक़ अच्छा है। अब जो वो बातें कर रहे हैं उसमें मुझे ये ख़दशा लगता है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लिए आगे मुश्किल वक्त आ रहा है। हुकूमत जो इस वक्त मौजूद है वो हर हालत में चाहेगी कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसको इस्तेकाम दे, उसको इस्तेकाम देने के साथ साथ उसका संभाला भी दे उसको, और PTI को किसी तरह दबाए रखे और इनको मदद दे कि ये अपना टेन्योर पूरा करें। इन हालात में अगर इस्टेब्लिशमेंट मदद नहीं कर सकती, जो कि इंटरनल कंडीशंस जो कि हमारे आर्मी के अंदर जैसी सोच है लोगों की, उसको अगर मद्देनज़र रखते हुए अगर GHQ ऐसे फ़ैसले करता है जिसमें कि वो वाकई गैर जानबदारी का मुज़ाहरा करते हैं, तो आप देखेंगे कि हर चीज़ का मलबा जो है वो मियां नवाज शरीफ एंड कंपनी वो आर्मी पे डालेंगे। मैंने पहले ही कहा था कि एक चीज़ मियां साहब ने पहले कही और मेरा ख्याल है वो कहेंगे कि हम तो हुकूमत में नहीं आना चाहते थे, हमें ज़बरदस्ती ये हुकूमत थोपी गई है। अब नजम सेठी साहब ने जो एक बात की है, उन्होंने ये कहा है कि ये जो नो कॉन्फिडेंस का किस्सा है ये आर्मी ने करवाया है। अब आप सोचिए
کہ اگر یہ جی ایچ کیو پہ الزامات ہیں، اور ابھی تک تو وہ الزامات آپ کہہ لیجئے کہ اس کی کوئی چرچا نہیں ہوا اس طرح، لیکن جب پولیٹیکل پارٹیز یا آپ کہہ لیجئے کہ پی ڈی ایم اگر کل کو یہی نیریٹو لے کے آگے چلتی ہے اپنی ناکامیوں کو کور کرنے کے لیے، تو آپ سوچئے کہ آرمی کے لیے کتنا مشکل، آئندہ آنے والے دن کتنے مشکل ہوں گے۔ اصل چیز جو اسٹیبلشمنٹ کو ذہن میں رکھنی چاہیے اور رکھنی چاہیے تھی پہلے بھی، وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف نے ہمیشہ اپنی سیاست جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو پہ کی ہے۔ انہوں نے ہر دور میں چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ سینگ پھنسائے، ہر دور میں انہوں نے آرمی کو اس مختلف چیزوں پہ مورد الزام ٹھہرایا اور پھر ان پہ ملبہ، اور یہی وجہ رہی کہ ان کے کسی بھی چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ تعلقات اچھے نہ رہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل جہانگیر کرامت کو تو انہوں نے ویسے ہی 2 لفظوں میں فارغ کر دیا تھا، پھر جنرل مشرف کے ساتھ مسئلہ ہو گیا، پھر انہوں نے جنرل باجوہ لگایا، جنرل راحیل شریف لگایا، تو وہ ان کے ساتھ وہ دھرنے والی کہانی کھول کے بیٹھ گئے، پھر یہ ابھی باجوہ صاحب کے ساتھ بھی یہ مسئلے ہوئے۔ تو ان حالات میں اسٹیبلشمنٹ کو تیار رہنا چاہیے الزامات کی بھرمار سننے کے لیے۔ جیسے نجم سیٹھی کے منہ سے کہلوا دیا گیا ہے کہ نو کانفیڈنس ووٹ آرمی نے کروایا ہے، تو آپ یاد رکھیں، ذہن میں رکھیں کہ جس کسی کو بھی دنگا کر کے مارا گیا ہے، جس کسی کو بھی کوئی تکلیف پہنچی ہے، ہر چیز کا الزام اور ملبہ آرمی پہ لگایا جائے گا۔ اور یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے تھا پہلے بھی اور رکھنا چاہیے آئندہ بھی، کہ بعض لوگوں کی نفسیات یہی ہے، ان کا نیریٹو ہمیشہ یہی رہا ہے، اور انہوں نے ٹوٹل سیاست اپنی کارکردگی پہ کبھی نہیں کی۔ انہوں نے افواج پاکستان کو ہمیشہ ان کو برا بھلا کہہ کے، ان کے اوپر الزام تراشیاں کر کے پھر انہوں نے کی۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ راحیل شریف کے وقت میں ڈان لیکس کا قصہ ہوا، کلبھوشن کے معاملے میں آپ دیکھ لیجئے کہ کیا کیا، پھر الزامات عائد کیے کہ کیا بامبے میں ہمیں یہ لوگ بھیجنے چاہیے تھے۔ اب میرا خیال ہے کہ جی ایچ کیو اور آرمی کو تیار رہنا چاہیے کہ جتنی بھی اس کی پی ڈی ایم کی طرف سے ناکامیاں ہوں گی، اگر ان کی حکومت جاتی ہے، الیکشن پہلے کروانے پڑ جاتے ہیں، تو مکمل ملبہ سارا یہ سارے لوگ یہ اسی پہ جی ایچ کیو پہ، آرمی پہ پھینکیں گے، جو کہ بدمزگی بھی پیدا کرے گی اور آرمی کی اپنی سٹینڈنگ بھی اس سے خراب ہوگی۔ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آلریڈی باتیں شروع ہو چکی ہیں۔ اب جو نجم سیٹھی کے حوالے سے اور کچھ اور میڈیا کے لوگوں کے حوالے سے بات چیت جو پتہ لگ رہی ہے، اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ آرمی نے تھوڑا سا اپنے اس قصے سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کی ہے، اگر یہ درست ہے۔ میں تو صرف میڈیا کی خبروں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ آرمی نے یعنی جی ایچ کیو نے یہ واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ اگر لانگ مارچ اسلام آباد آتی ہے تو وہ ٹروپس کو استعمال نہیں کریں گے۔ لا انفورسمنٹ کا اگر کوئی مسئلہ آتا ہے تو وہ سول آرم فورسز یعنی وہ پولیس وغیرہ جو ہے ان کے پاس، اسی کو استعمال کیا جائے گا اور اس کے ذریعے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو ڈیل کیا جائے گا۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ حکمت بھی ہے ایک۔ سول گورنمنٹ کی ہمیشہ کوشش رہے گی کہ وہ آرمی سے کام کروائے۔ آرمی کی کنفرنٹیشن ہوگی اگر پاکستان کے عوام کے ساتھ کوئی لوگ مارے جاتے ہیں تو بدنامی ساری آرمی کی ہوگی، اور یہ کام میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی آرمی یا پاکستان کی آرمی کے جوان یہ کرنا چاہیں گے۔ سو بہتر اور محفوظ راستہ تو ہے یہی، لیکن کس حد تک یہ بات درست ہے کہ واقعی یہ کہا گیا ہے، یہ میں صرف میڈیا کی خبروں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کوئی نجم سیٹھی وغیرہ صاحب، انہوں نے نجم سیٹھی صاحب نے بھی ان کا ذکر کیا ہے اور دوسرے بھی میڈیا کے لوگ اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ رینجرز کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ کہہ دیا گیا ہے کہ ان کو بھی آپ پبلک کے اگینسٹ استعمال نہیں کریں گے، البتہ ان کو استعمال کریں آپ سرکاری عمارتیں جتنی بھی ہیں بڑی بڑی، ان کے تحفظ کے لیے، تاکہ ان عمارتوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔
سو اس لیے یہ جو 25 مئی کا جو کچھ ہوا اس کا بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ کوشش یہ کی جا رہی ہے یا یہ سوچا جا سکتا ہے کہ اب کوشش یہ ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ 25 مئی والے حالات جو ہیں وہ دوبارہ نہ دہرائے جائیں اور لانگ مارچ میں کوئی ایسی صورتحال پیدا نہ ہو جس سے کہ زیادہ تشدد کی نوبت آئے یا اس سے لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہو۔ یہاں میں یہ بھی کہتا چلوں کہ جب یہ حکومت سے ہٹیں گے یہ لوگ جو پی ڈی ایم میں بیٹھے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ 25 مئی کے جو واقعات ہیں اس کا ملبہ بھی افواج پاکستان پہ ڈال دیا جائے گا، باوجود اس کے کہ یہ سارا رانا ثناء اللہ کا کھیل تھا، لیکن یہ کریں گے کیونکہ مجھے ان کے پاسٹ کا پتہ ہے کہ یہ ہمیشہ سے کس طرح سیاست کرتے آئے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ افواج پاکستان کو برا بھلا کر پھر یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ حکومت کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ مل کے بیٹھیں اور پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھ کے تو الیکشن کے معاملات میں مذاکرات کریں تاکہ الیکشن کے معاملے میں ایک متفقہ فیصلہ کیا جا سکے کہ کب کروانے ہیں۔ اس کا مطلب میں یہی سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ پہلے بھی کروائے جا سکتے ہیں۔ سوچنا چاہیے بات چیت کے ذریعے، یہ نہیں کہ اگر حکومت نے ایک سٹانس لے لیا ہے کہ جناب ہم اگلے سال جا کے سپٹمبر میں الیکشن کرائیں گے تو وہ بات جو ہے وہ شاید قابل قبول نہیں۔ سو مل کے بیٹھ کے بات کر کے ہو سکتا ہے 3 مہینے 4 مہینے پہلے کروا لیے جائیں۔ اس معاملے میں یہ بھی کہا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کوئی بھی کسی بھی سائڈ پہ دباؤ نہیں ڈالے گی، یعنی پی ٹی آئی کے اوپر دباؤ نہیں آئے گا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ جی آپ یہ کریں یا یہ نہ کریں، لیکن اگر سہولت کاری کی ضرورت ہوئی تو وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس میں مدد کر سکتی ہے۔ پھر غالباً چیف آف آرمی اسٹاف کے اس کے بارے میں اپائنٹمنٹ کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ جی وہ بھی پی ٹی آئی کو بتایا گیا ہے کہ غیر متنازع شخصیت کو لگایا جائے گا، جن لوگوں پہ آپ کو اعتراض ہے وہ شاید نہیں ہوں گے۔ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ مجھے یہ اس بات کا اندازہ ہے کہ ہو نہیں سکتا کہ میاں نواز شریف کو چوائس دی جائے اور وہ 100% میرٹ کے اوپر لگائیں کسی کو۔ یہ عمران خان نے بھی شک و شبہ کا اظہار کیا تھا اور مجھے بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ ایک نفسیات ہے اور نفسیاتی پرابلم ہے جہاں آپ سوچتے ہیں کہ یہ بندہ ہمیں سوٹ نہیں کرتا، یہ ٹھیک نہیں، بہر صورت اس کو ہونا چاہیے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس وقت آپ کے پاس بہترین آفیسر سینئر موسٹ جو جینوئنلی سینئر موسٹ ہے ساحر شمشاد مرزا، وہ موجود ہے، ٹوٹلی نان کنٹروورشل، ایکسلنٹ کیریئر اور سب کچھ ہے، لیکن فیصلے سیاسی ہیں، اس لیے یہ مسئلے آ سکتے ہیں آپ کو۔ میاں صاحب نے جو بات چیت کی لندن سے جو خبریں آئیں اس میں تو یہی کہا گیا کہ جی سینئر موسٹ آدمی کو ہم لگا رہے ہیں، حالانکہ سینئر موسٹ آدمی اگر وہ سینیورٹی وغیرہ میں اوپر نیچے کر کے کیا ہے تو اس کو پھر چیئرمین جوائنٹ چیف بھیجا جا سکتا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ یہ اپنی مرضی کا آدمی لگانا ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ چیز واضح ہے کہ اگر پی ڈی ایم نے اپنی مرضی تھوپنے کی کوشش کی تو لازماً حالات بگڑیں گے۔ دوسری طرف میاں نواز شریف نے شہباز شریف کو واضح طور پہ کہا کہ آپ واپس جائیں اور کسی بھی صورت میں عمران خان کو نہ تو کوئی رعایت دینی ہے اور نہ ہی کوئی فیس سیونگ دینی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک میاں صاحب کا تعلق ہے وہ اپنی طبیعت سے مجبور ہیں، فلیکسیبلٹی نہیں ہے اور بالآخر یہ ایک ریجڈ پوزیشن پہ ہوں گے جس سے کہ حالات خراب ہوں گے۔ انہوں نے بہر صورت شہباز شریف کو کہہ دیا کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، خود تو وہ اپنے سارا بال بچہ لے کے لندن میں بیٹھ گئے ہیں اور شہباز شریف کو میدان میں چھوڑا ہے کہ آپ مقابلہ کریں۔ یہ سننے میں آیا ہے کہ نواز شریف کسی بھی صورت میں نئے انتخابات یا فوری انتخابات کروانے کے حق میں نہیں۔ سو بات وہی ہے کہ اگر سب مشورہ دے رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ نے بھی کہا ہے کہ کچھ فلیکسیبلٹی دکھائیں اور بیٹھ کے پوزیشنز اپنی جو ہیں ان کو تھوڑا اپنی پوزیشنوں سے ہٹ کے تو کچھ ایک کامن گراؤنڈ ڈھونڈ لیں،
اس پہ لگتا یہی ہے کہ پی ایم ایل این کی طرف سے اس پہ خاصا ریزسٹنس ہوگا. وہ ان کے ذہن میں یہی ہے کہ حکومت جو ہے وہ ہمیں سپٹمبر تک یا اگست تک کرنی چاہیے. اب ان حالات میں اگر حالات بگڑتے ہیں اور کہیں حکومت گر جاتی، کیونکہ یہ حکومت ہے تو بڑی تھن میجورٹی پہ، اگر ان کے ایک دو اتحادی ادھر ادھر ہو جائیں تو حکومت گر جائے گی، اور اس وقت ہو سکتا ہے کہ پریزیڈنٹ کو پھر کہنا پڑے کہ جی آپ کانفیڈنس ووٹ آف کانفیڈنس لیں، جو یہ مشکل ہوگا ان کے لیے لینے کا. لیکن ان حالات میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک سبق جو سیکھا گیا وہ یہ ہے کہ افواج پاکستان کا رول کنسٹرکٹیو ہوگا. میرا نہیں خیال کہ کوئی مارشل لا لگانے کا سوچے گا یا یہ کہ کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے کہ انسٹیبلٹی بڑھے. سو کوشش تو یہی ہوگی کہ حالات کنٹرول میں رہیں، اور اگر اس طرح حکومت گرتی ہے تو آبویسلی ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا اور پھر آپ کو نئے انتخابات کروانے پڑیں گے. جہاں تک زرداری صاحب کا تعلق ہے، وہ پہلے ہی کچھ تھوڑے سے ناراض ہیں، کیوں لگتا یہ ہے کہ ان کی خواہش کے مطابق چیف آف آرمی اسٹاف کو اپوائنٹ نہیں کیا جا رہا، جو کہ میاں صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ان کی طبیعت پہ یہی کچھ ہے. تو زرداری صاحب اس سے کوئی اتنے خوش نہیں. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ زرداری صاحب کو بھی اپنی حیثیت کا پتہ ہے. اگر ان کو سندھ میں حکومت مل جاتی ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ سندھ کی حکومت تک مطمئن رہیں گے، اور وہاں پہ وہ اپنا جو کاروبار کام دھندا چلاتے ہیں وہ اسی طرح چلاتے رہیں گے. پیپلز پارٹی سندھ میں اپنے پاؤں جما کے بیٹھی ہوئی ہے. یہاں پہ اگر کل پی ٹی آئی کو موقع ملتا ہے تو پی ٹی آئی کے لیے بڑا اچھا ہوگا، ضروری، اور میں سمجھتا ہوں کہ کرنا بھی چاہیے، کہ یہ جو بہت لمبا دور وہاں پہ پیپلز پارٹی کا رہا ہے جس میں کہ لوٹ مار بے تحاشا ہوئی ہے، اس کو ختم کیا جائے. عمران خان کو اس پہ فوکس کرنا چاہیے کہ یہ جو وہاں پہ انہوں نے ایک نیٹ ورک اپنا بنا کے اور پاؤں گاڑے ہوئے ہیں، اس کو ختم کیا جائے. اور وہاں پہ پی ٹی آئی کی اگر حکومت آتی ہے تو لازماً یہ اگر چاروں صوبوں میں پی ٹی آئی کی یا پی ٹی آئی کے اتحادیوں کی حکومت ہے تو اس میں ہم آہنگی ہوگی، اور لازماً پاکستان کو اس کا فائدہ پہنچے گا، کچھ چیزیں اچھے طریقے سے چلائی جا سکیں گی. یہاں پہ ایک چیز جو وارننگ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں، مخالف قوتیں پوری طرح ایکٹیو ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ان کی آج بھی کوشش یہی ہوگی کہ عمران خان کو ایلیمینیٹ کیا جائے، اور اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. لہٰذا سیکیورٹی جو ہے وہ میرا خیال ہے ایک بڑا اہم ایسپیکٹ ہے، جو کہ جب خان صاحب پبلک میں آئیں، خاص طور پہ لانگ مارچ وغیرہ میں جائیں، تو ان کو اپنی سیکیورٹی کی طرف توجہ دینی چاہیے. ان حالات میں اگر کوئی عقل مندانہ فیصلے سوچ سمجھ کے فلیکسیبلٹی کے ساتھ آپس میں تھوڑے گیو اینڈ ٹیک کی بنیاد پہ نہ کیے تو حالات مشکل ہوں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ انسٹیبلٹی آنے کے چانسز ہیں. پولرائزیشن پہلے ہی ہماری صفوں میں بہت ہے. اس وقت اصولی فیصلے، میرٹ کے فیصلے اور افہام و تفہیم کے فیصلے، یہی ضرورت ہے تاکہ ملک میں معاملات ٹھیک سے چلائے جا سکیں. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.